अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबको, तमाम पाकिस्तान को, दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। आज के दिन पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के जर्नैलों को, हमटी डमटी को, दुनिया की तमाम ताकतों को, हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग और इंटेलिजेंसिया को, अमेरिका की कांग्रेस को और ख़ुद अपने आप को हैरान कर दिया। जिस अज़म से, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस पीसफुल तरीके से सुबह 7 साढ़े 7 बजे लाहौर, पेशावर, कराची, मुख्तलिफ जगहों पे लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उन्होंने इस डिसिप्लिन के साथ पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लगाईं, जिस अज़म से, जिस ईमान के साथ वो वहाँ पे खड़े हुए थे, उसने कम से कम मुझे तो हैरान कर दिया है। मुझे बड़ी उम्मीद थी, मेरी दुआ थी कि इस तरह की कोई चीज़ हो सके, लेकिन अब तक की सिचुएशन हमारे सामने लगता है कि कम से कम भी 6 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो कराची से लेके खैबर तक, सवात से लेके सखर तक, बलोचिस्तान में पशीन, खुजदार से गवादर तक अपने अपने घरों से निकले और डिसिप्लिन से जाके पोलिंग स्टेशंस पे खड़े हुए हैं। और उन्होंने अपने अज़म का, अपनी डिटर्मिनेशन का, अपनी सेंस ऑफ बिलीफ का और अपनी सच्चाई का उन्होंने इस चीज़ का सबूत दिया है कि हम अहमक नहीं हैं, हमारे माथे के ऊपर चेन ही लिखा हुआ। हमें इस मुल्क की और जर्नैल साहिबान की और इनकी ड्रामेबाजी की, इनकी हर चीज़ की हकीकत जो है वो हमें समझ आ चुकी है। और उसका नतीजा ही निकला कि अडयाला जेल में बैठा हुआ जो कैदी है वो जीत गया और वक्त के फ़िरौन जो हैं वो हार चुके हैं। अब इस वक्त की क्या सिचुएशन है कि ये फ़िरौन जो है उन्होंने गुज़िश्ता 2 घंटे से टेलीविज़न चैनल पे इलेक्शन के तमाम रिजल्ट्स जो हैं उनको रोक के रखा हुआ है। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं अब तक के, ये भी ज़हन में समझना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 140 के करीब हल्के जहां तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, ये उसका भी एक छोटा सेगमेंट है। अगर ये इलेक्शन फ्री फेयर होते, ट्रांसपेरेंट होते, चले फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तो बड़ी आइडियलिस्ट किस्म की सिचुएशन है। अगर सिर्फ बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास होता, इमरान खान भी जेल में होता, 4 उसकी कन्विक्शन भी हुई होती, सिर्फ बल्ले का निशान उनके पास होता, तो यही आप देखते कि जो इस वक्त आपको 140 जगहों पे इमरान खान की जमात लीड करते नजर आती है। ये 160 से कम नहीं होने थे। मैंने कई दफ़ा आपको वीलॉग्स में एनालिसिस दिया था कि तहरीक जो सिचुएशन थी ग्राउंड की, कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात बहुत आसानी से पंजाब में 100 से ज़्यादा सीटें निकाल सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में 40 के आगे पीछे सीटें निकाल सकती है और कराची और बलूचिस्तान को मिला के कम से कम भी 20 सीटें और निकाल सकती है और यूं 160 से ज़्यादा सीटें लेने की पोजीशन में थी, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी थी। और मैंने कई दफ़ा ये कहा कि ये जो हमटी डमटी है, जिसके बारे में मैं अज़े राहे मजाक ये कहता था कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस, ऑल द किंग्स मैन couldn't put Humpty Dumpty together again। ये जो नर्सरी राइम्स होती है ना, ये जो सिंड्रेला की स्टोरी और ये सब चीजें, इनके अंदर बड़ी विजडम होती है, इनके अंदर विजडम ऑफ द एजेस होती है। जब एक चीज टूट फूट जाए, जब उसका शिराजा बिखर जाए, जब उसका वक्त खत्म हो जाए, जब एक 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 आइडिया अपने टाइम से गुजर जाता है। एक जमाना था कि नवाज शरीफ वाकई बड़े पॉपुलर थे। उनकी पहली वेव वो पॉपुलैरिटी अर्ली 90s में थी, जब उन्होंने जनरल वहीद काकड़ और जनरल और प्रेसिडेंट गुलाम इसाक के मुकाबले में ये कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उनकी दूसरी वेव उस वक्त थी जब वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने जब पोजीशन ली थी 2008 के इलेक्शन में। जो सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन था पाकिस्तान का, वो उस वक्त जनाब नवाज शरीफ थे। लेकिन हर चीज़ और हर फिनोमेना का वक्त जो है वो गुजर जाता है। तो इसीलिए मैं कहता था कि जिस फिनोमेना का, जिस आइडिया का वक्त गुजर चुका है, जब एक आइडिया को एक नया आइडिया रिप्लेस कर देता है, देन ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। और वही चीज़ हुई है। ये जो 40 प्लस सीटें आपको हम्टी डम्टी की पार्टी की नजर आ रही हैं, ये भी जाली फिगर है। असल हकीकत यह है कि हम्टी डम्टी की जो सारी औकात, उसकी सारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, वो 10 से 20 सीटों से ज्यादा नहीं है। आपने देखा जो हशर जो है उसका, जावेद लतीफ का हुआ, जिस तरह से। अच्छा, मरियम नवाज को आप देखिए हल्के में कितने लोगों को बिठाया गया, उसके बावजूद मरियम नवाज को वहां पे कोई पोजीशन हासिल नहीं है। और हम्टी डम्टी नवाज शरीफ जो है वो अपने दोनों ही सीटों से अब तक हार रहा है। और ये जो मार्जिन में तो बहुत पानी डाला हुआ है, इसमें तो पता नहीं कितनी बाल्टियां इन्होंने पानी की डाली हुई है, लेकिन वो फिर भी हार रहा है। इन्होंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसके बाद द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। मैं क्विक एक थोड़ा सा इसका एक एनालिसिस आपके सामने, मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने सामने लिख के रखे हैं। गेम इनकी अभी भी बहुत है। जाहिर है कि जिनको ये इंडिपेंडेंट कहते हैं, टेलीविजन चैनल्स को हुक्म दिया कि इनको इंडिपेंडेंट कहो। अब तो खैर 2 घंटे से टेलीविजन चैनल्स कोई रिजल्ट दे ही नहीं रहे। अभी इन्होंने अपने लिए बहुत खेल रखा हुआ है
اور ہم امید کرتے ہیں, ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک ایسا پریشر ان کے اوپر بلڈ اپ ہو سکے گا, سینٹی ان کے اوپر پریویل کرے گی. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے, پی 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 کے بہت سے جو لیڈرز ہیں, جو پرائیویٹلی جن کے ساتھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, میری ہو رہی ہے, اور لوگوں کی ہو رہی ہے, وہ خود بڑی آنیسٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ریزلٹس کو کسی بھی طرح سے چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, ورنہ تمام سسٹم کے اوپر سے ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ بہت بری سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے گی. آئی تھنک مشاہد حسین سید صاحب کا ٹویٹ تو پبلک ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 50 برس کا سب سے بڑا الیکشن کا ایک سرپرائز ہے, یہ ٹرن آؤٹ جو ہے یہ سب سے بڑا ایک گراؤنڈ بریکنگ الیکشن ہے, اور اس کے نتائج کو تبدیل کرنا اور اس کو نہ ایکسیپٹ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. اس وقت ضرورت ہے کہ مشاہد حسین سید کی طرح کے بہت سے وہ لوگ جو 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 بھارت تحریک انصاف کی طرف نہیں ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے لا سکیں. اس چیز کی بہت ضرورت ہے اسٹیج کو. اچھا, ایک ایک کر کے جو پوائنٹس کو میں کہوں تو سب سے پہلے اس پوائنٹ کو دیکھیے کہ جس طرح سے the people of Pakistan have spoken on 8th February 2024 and history has been made, it is not less than a revolution. لوگ ہمیشہ فرنچ ریولوشن یا مارکسسٹ سوویت ریولوشن میں پھنس جاتے ہیں, انقلاب ایران میں پھنس جاتے ہیں. ریولوشن ہارٹس اینڈ مائنڈس کے بھی ہوتے ہیں, ریولوشنز آتے رہتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ریولوشن ہے, انڈسٹریل ریولوشن ایک ریولوشن ہے, مائکروسافٹ کا ارائیول اور یہ ساری ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک ریولوشن ہے. کریشن آف یوٹیوب اینڈ فیس بک اینڈ ٹویٹر یہ ایک ریولوشن ہے. جو چیز آج پاکستان میں ہوئی ہے وہ ایک انقلاب ہے. اب اس انقلاب کا ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ دیکھیں کہ جہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 2 برس میں افواج پاکستان کو بڑی لعن طعن کا سامنا کرنا پڑا, بڑی ان کو گالی پڑی ہے, ان کو اپنے جرنیلوں کی جو بلنڈرز ہیں, ان کی جو خود غرضی ہے, اس کا وزن جو ہے افواج پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے. لیکن جو مجھے اطلاعات ہیں کہ سب سے زیادہ ڈسپلن کے ساتھ جو ووٹ پڑا ہے وہ ڈی ایچ ایس کے اندر پڑا ہے, وہ کینٹونمنٹ کے ایریاز کے اندر پڑا ہے, جہاں سرونگ اینڈ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز, ان کی فیملیز جو ہیں, انہوں نے جوک تر جوک جو ہے وہ جا کے تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ ڈالا. سو میں دیکھ رہا تھا کہ جس ڈسپلن کے ساتھ, جس سینس بلیف کے ساتھ, جس پیٹریوٹزم کے ساتھ ڈی ایچ اے کے اندر, کینٹونمنٹ ایریاز کے اندر ووٹ پڑا ہے, اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جھگڑا ہوا ہے پچھلے 22 مہینے کا, یہ کوئی خالصاً سول ملٹری جھگڑا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ پاور ڈرنک جنرلز کا جھگڑا ہے. آپ جنرل باجوہ کو اور جنرل عاصم منیر کو اور جنرل ندیم انجم جو ہیں, ان کو آپ ایک انسٹیٹیوشن یا فوج نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں فوج کی کنٹرول آ گئی ہے بیکاز آف دی آرگنائزیشنل ویکنیسز اینڈ آرگنائزیشنل ڈیفیکٹ. اب ایک پوائنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے, لیکن شاید اس کو میں بہتر طور پہ سمجھا سکوں کہ لوگ کہتے ہیں اردو ذرائع ابلاغ میں آپ دیکھیں بہت سے اردو کے جو یہ جرنلسٹ ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر پینل ڈسکشنز میں بیٹھ کے لفظ دہراتے ہیں کہ ادارے سے کوئی نہیں لڑ سکتا, ادارہ بڑا طاقتور ہے. جنرل باجوہ ادارہ نہیں ہے, جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم ادارہ نہیں ہے. ادارہ تو 5 لاکھ کے 500,000 سے زیادہ جو پاکستانی آرمی کے جوان اور سولجرز ہیں وہ ٹوگیدر ایک ادارہ کریٹ کرتے ہیں. اس ادارے کے اندر, اور وہ اس کے اندر بہت سے سب ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے اس کے اندر آئی ایس پی آر ایک ادارہ ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے اس کا آفس ایک ادارہ ہے, اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن اس کے اندر ایک ادارہ ہے, اس طرح سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ایک ادارہ ہے. درجنوں اس کے اندر ادارے ہیں. جو آرگنائزیشنل ویکنیس اور ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر جو ڈیولپ ہو گئی ہے بیکاز آف مارشل آرٹس, وہ کی ڈیفیکٹ ہو گئی ہے کہ ایک سنگل بندہ, ایک شخص, ایک انسان جو ہے, ایک فلاڈ آرڈنری شخص جس کو آرمی چیف کہتے ہیں, اس کو اس آرگنائزیشنل فلا کی وجہ سے بہت زیادہ پاور اس کے آفس کے اندر ویسٹ کر دی گئی ہیں, اور جب وہ آرمی چیف بنتا ہے تو اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرتا ہے. اور اب ہم نے 22 مہینے میں دیکھا کہ کس طرح سے 2 آرمی چیفز نے پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو اور اپنے ہی ادارے کو انہوں نے بیٹرے کر دیا ان کولیبریشن وتھ سرٹن انٹرنل. ایک طرف نواز شریف سے ڈیل کی, دوسری طرف پاکستان سے باہر جو طاقتیں ہیں, بیرونی طاقتوں کے ساتھ, بیرونی عناصر کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی. کوئی آرمی چیف ادارہ نہیں ہو سکتا. کوئی آرمی چیف کو اپنے آپ کو ادارہ سمجھنے اور کہنے کا یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر, یہ ایک سراسر گناہ کبیرہ ہے. یہ بہت بڑا اسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل اور فلسافیکل ڈیفیکٹ ہے. انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوشن کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے, کوئی سی او, کوئی چیئرمین, کوئی ایم ڈی جو ہے, اگر ایک جنرل انسٹیٹیوشن ہوگا تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا.
میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بینکس بڑے کامیاب انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک برٹش بینک ہے اسٹینڈرڈ چارٹر, وہ ایک بڑا زبردست ایگزامپل ہے ایک انسٹیٹیوشن کی. پاکستان کا اپنا سب سے بڑا جو بینک حبیب بینک ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی ایگزامپل ہے. اس سے ریلیٹیولی لیسر ایفیشینٹ یا لیسر افیکٹو ایک بینک ہے یو بی ایل, وہ ایک انسٹیٹیوشن کی ایگزامپل ہے. موٹر وے پولیس پاکستان میں انسٹیٹیوشن کی بہت اچھی ایگزامپل ہے. نادرا بائی اینڈ لارج اگر اس کو اوپر سے مس مینج نہ کیا جائے تو اس کی اپنی جو ورکنگ ہے انٹرنل نادرا کی, وہ ایک کلاسک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے ایک انسٹیٹیوشن کی. پاکستان فورن آفس کا کہنے کو انچارج اور ہیڈ فورن منسٹر یا فورن سیکرٹری ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی ڈیسیشن میکنگ اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے پاکستان کی فوج کے اندر ہوتی ہے. پاکستان فورن آفس پاکستان کی فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنل ڈیفیکٹس ایسے پیدا ہوئے مارشل کی وجہ سے, خاص کر کے جنرل ضیاء الحق کے مارشل کے بعد, کہ یہ جس کو ادارہ کہا جاتا ہے وہ ادارہ رہا نہیں ہے. ابھی تک لوگ اس جمود کے اندر ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے. یہ ادارہ نہیں ہے. اگر یہ ایک ادارہ ہوتا تو جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم جو ہیں اس طرح سے منمانی نہ کر سکتے اگینسٹ دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان جس طرح سے انہوں نے کی. ابھی بھی آج کی رات جو ہے پاکستان کے جو سینئر جنرلز ہیں, جو کولیگز ہیں جنرل عاصم منیر کے, جو کولیگز ہیں جنرل ندیم انجم کے, جو کولیگز ہیں فیصل نصیر کے, ان کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ اور امتحان ہے کہ جس طرح سے مشاہد حسین سید یا اور بہت سے پی ایم ایل این پی سی پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان نتائج کو بدلنے کی خدا نہ کوشش نہ کریں. ان جنرلز کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں, آپ کے اندر ایک بلیف ہے کہ پاکستان آرم فورسز آف پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے, پھر نیوی کو, ایئر فورس کے چیفز کو, پاکستان کے جنرلز کو, میجر جنرلز کو, لیفٹیننٹ جنرلز کو, جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم کے اوپر یہ امپریس اپون کرنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت آپ ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر کے فارم 45 ڈینائی کر کے جھلو پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کے جو اپنا ورڈکٹ دیا ہے, جیسے کہتے ہیں پیپل آف پاکستان ہیو اسپوکن, اس کو جو آپ بدلنے کی یہ گندی اور گھٹیا حرکت کر رہے ہیں, خودآرائی حرکت نہ کریں. اس سے صرف اور صرف انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. پاکستان ایجپٹ نہیں ہے. جنرل سیسی بننے کی کوشش نہ کریں. اس ملک کی اپنی ایک تاریخ ہے, اس کی اپنی ایک روایات ہیں, اس کی ایک اپنی سینس آف ڈائریکشن ہے, اس کے اندر ایک اپنی قسم کی فیلنگ پائی جاتی ہے, اور ان کو سمجھ. اب یہ کوشچن یہ ہے کہ کیا اگلے چند گھنٹوں میں سینٹی پریویل کرے گی؟ یہ سینٹی پریویل جو ہے وہ نہیں کر سکے گی. دیکھیں, ہمٹی ڈمٹی کا تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ہم سب کو یہ خیال تھا کہ ہمٹی ڈمٹی کو یہ 60-70 سیٹیں دلا دیں گے, اور ابھی بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمٹی ڈمٹی کا جو ہوا ہے, اور یہ اصل میں تو یہ ابھی بھی اس کو ڈبل سیٹس دی گئی ہیں, 20 سے زیادہ ہمٹی ڈمٹی کی سیٹس جو ہیں اصل میں ہو نہیں سکتی تھیں. اچھا, ابھی انڈین اس میں بہت ہی کوئک میں اس کی, کیونکہ ابھی تو بہت ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہونی ہے. ہندوستان کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جب بھی ہمیں کامنٹس ملتے ہیں تو یہ کوئی انسٹیٹیوشنل قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندوستانی انٹیلیجنس بیورو IB کے جو بہت سے سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں وہ آ کے اس یوٹیوب چینل پہ کامنٹ کرتی ہیں, اور جو جینون تھنکنگ انڈین مائنڈز ہیں ان کے کامنٹس ہمیں ادھر نہیں مل سکتے, کیونکہ آپ دیکھیں ہر کامنٹ جو یہاں پہ کیا جاتا ہے وہ زہر میں بھجا ہوتا ہے, عمران خان کے خلاف, میرے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف, اسلام کے خلاف. لیکن اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں, صرف میرے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھیں کہ انڈین انٹیلیجنسیا کی جو تھنکنگ انڈین مائنڈز ہیں ان کے درمیان میں ایک بڑی رچ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے. وہ ششتر ہیں, وہ حیران ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا ہے, the way Pakistan has spoken, that has taken the Indian intelligentsia and media by surprise. اور وہاں ایک بڑی ریزنیبل ڈبیٹ ہو رہی ہے جس میں میں نے بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جہاں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے پچھلے 22 ماہ میں جو ظلم سہے ہیں, جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں, اس سے ان کا پورا پرسپیکٹو, ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا, ان کا پرسپیکٹو جو ہے یہ چینج ہو گیا. ایک بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے. اس سٹیج کے اوپر دنیا بھر کے میڈیا, ذرائع ابلاغ اور انٹیلیجنسیا کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, پاکستان کے جنرلز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں اس پہ جھلو پھیرنے کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ پیسفل طریقے پہ کراؤڈز کو نکلنا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کے قریب آ کے ان کو اکٹھے ہونا چاہیے, ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں آپ الیکشن کے ریزلٹس دیں, اور یہ کہ پاکستان کے جنرلز جو ہیں انہیں جنرل عاصم منیر ان کی کولیگز کے اوپر پریویل کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے لک ایٹ دی مومنٹ آف سینٹی, جو چیز اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ان نتائج کو, ادروائز اس سے صرف اور صرف ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی سسٹم میں. تو والا ابھی اتنا ہی, مجھے سچویشن اور کلیئر ہوتی ہے دین آئی ول اگین کامنٹ آن دس. تھینک یو ونس اگین. آپ سب کو بہت مبارکباد ہو, آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں, پاکستان میں ہیں, کراچی میں ہیں,
اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، سوات میں ہے، بلوچستان میں ہے، جہاں کہیں ہے، دنیا بھر میں ہے، نارتھ امریکہ، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، یو اے ای، دبئی، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔